अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, आज के इस मौजू में हम सब्र को डिस्कस करेंगे और बिलखुसूस सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। इसको कुरानी आयात और तारीखी वाक़यात और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि सब्र का मौजू हमारे लिए कितना मुहिम है। इससे पहले कि सब्र को डिस्कस करें, ये बताते चलें कि सब्र करने में और इंतज़ार करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुतअद्दिद ऐसे अमाल हैं जो ज़ाहिरी तौर पर देखने में एक जैसे लगते हैं मगर उनका पहलू डिफरेंट होता है। मुमकिन है उसका एक पहलू शैतानी और दूसरा पहलू रहमानी और इलाही हो। हम यहाँ पर कुछ मिसालें देते हैं। आप मिसाल लीजिए एक इंसान की सखावत की और एक इंसान की फजूल खर्ची। मुमकिन है ज़ाहिरी तौर पर ये दोनों आमाल एक जैसे लग रहे हों, यानी सखावत और फजूल खर्ची, मगर इसके पहलू एक शैतानी है यानी फजूल खर्ची और एक रहमानी है यानी सखी होना। इसी तरह आप कंजूसी और मियाना रवि को भी देख सकते हैं कि एक इंसान बहुत मुश्किल से समझ में आएगा कि ये इंसान कंजूसी कर रहा है या ये इंसान मियाना रवि इख्तियार कर रहा है। चीज़ों को ख़रीदने में, ज़िंदगी गुजारने में, अपने अखराजात की तदबीर करने में बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये इंसान कंजूस है या मियाना रवि पर कायम है। इसी तरह आप शुजाअत और गुंडागर्दी को भी ले लें। ज़ाहिरी तौर पर दोनों अमाल मुमकिन है एक जैसे लग रहे हों, यानी एक इंसान शुजा है और वो शुजाअत का मुजाहरा करके कोई कामों को अंजाम देता है, और दूसरा इसके मुकाबले में गुंडागर्दी है। इसी तरह सब्र और इंतज़ार भी है, दो अलग अलग मानी हैं। अगर हम सब्र और इंतज़ार की मुख्तसर तारीफ करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सब्र की तारीफ में वाक़यात और हादसात पर ऐसा तहम्मुल करना जिसमें नफ्स की शुकूफ़ाई की उम्मीद पाई जाती हो, जिसमें नफसानी पहलू हो, जिसमें शान व मंजिलत का पहलू हो, जिसमें खुदा पर ईमान और खुदा पर तवक्कुल का पहलू पाया जाता हो, जिसमें सआदत इंसानी और कमाल का पहलू पाया जाता हो, ऐसे वाक़यात और हादसात पर तहम्मुल करने को हम सब्र से ताबीर करेंगे। यानी सब्र है नफसानी, सब्र है दरूनी और दाखिली, जबकि इंतज़ार ऐसा नहीं है। इंतज़ार दिखने में सब्र की तरह है मगर इसमें वाक़यात और हादसात पर ऐसा तहम्मुल करना है जिससे बैरूनी अवामिल ख़त्म हो जाए। यानी एक इंसान ऐसा तहम्मुल करे हादसात पर कि बैरूनी अवामिल जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इंतज़ार के हैं वो ख़त्म हो जाएं। मुमकिन है एक इंसान इंतज़ार कर रहा हो और उसका खुदा पर ईमान ना हो। यहाँ पर हमने देखा कि सब्र इंतज़ार से बाला तरीन है, इसीलिए तालीमात इस्लामी में भी सब्र पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इन्हीं दो तारीफ़ों को हम मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। आप फर्ज कर लीजिए कि एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है और वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है, यानी सफ में है। अब अगर हालात बिल्कुल आदी हों तो इसको आप इंतजार से ताबीर करेंगे, यानी आप यहां पर कहेंगे कि ये इंसान इंतजार कर रहा है अपनी बारी आने का। मगर यहां पर अगर इसी इंसान की बारी में किसी इमरजेंसी वाले मरीज को पहले डॉक्टर के पास भेज दिया जाए और ये इंसान खुदा पर ईमान रखते हुए अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे, तल्ख ज़बानी ना करे, इस्तिकामत का मुजाहरा करे और शैतानी अफकार से महफूज रहे, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे सब्र। ये इंसान ने सब्र किया है, इंतजार नहीं। जबकि इसके मुकाबले में जो इंतजार कर रहा है इंसान, मुमकिन है वो अपने अफकार को शैतान के हवाले कर दे और बद अखलाकी का मुजाहरा करे, शोर शराबा करे और कहे कि नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, ये मेरी बारी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्र और इंतजार में बहुत ज्यादा फर्क है। कुरान करीम में सब्र के बारे में मुतअद्दिद आयात हमारे पास मौजूद हैं कि जिनमें से कुछ की यहाँ पर तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन। यानी कहा जा रहा है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता मुहसिनीन के अज्र को। या एक और आयत में है कि अल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर।
وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں استعانت حاصل کرو، مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس صبر کے موضوع کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کوٹ کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ الصبر رأس الایمان، صبر ایمان کا سر ہے۔ یہاں پر ایمان کو ایک جسم سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس جسم کے سر کو صبر کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی اجاگر ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان صبر نہ کرے تو پھر اس کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ الصبر رأس الایمان، صبر ایمان کا سر ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ صبر کا موضوع بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ غمگین موقعوں پر، مصیبت اور مشکلات کے موقعوں پر ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تمہیں صبر ایوب عطا کرے۔ مگر اگر انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ ایوب علیہ السلام نے کن کن مشکلات پر صبر کیا اور تحمل کیا، تو شاید ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ ایوب نے کن کن بلاؤں پر صبر کیا، کون کون سی نفسانی کیفیتوں سے گزرے۔ اس حقیقت کو جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں تاریخی واقعات کے ذریعے اور معرفت حاصل کرتے ہیں قلب کے ذریعے۔ اسی طرح غالباً ایسے موضوعات واہ واہ اور نعروں کا سبب نہیں بنتے، شاید اسی وجہ سے ہمارے ممبر اور مجلس کی رونق قرار نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کی ہدایت کا بہت بڑا حصہ ہماری توجہ کا مرکز بننے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے قرآن میں جو آیت ہے وہ ہم یہاں پر کوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر سی نگاہ ڈالیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں اور بلاؤں اور ان کے صبر پر۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس قرآنی آیت میں تین برجستہ ترین صفات انسانی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ذکر کیا گیا۔ یعنی پہلا ہے مقام صبر، دوسرا ہے مقام عبودیت، اور تیسرا ہے مقام اواب۔ اواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے کو یا بار بار خدا کی طرف توجہ کرنے کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر اس انسان کے لیے نمونہ عمل اور مقتدی اور اسوہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات دیکھی ہیں، بلند مدت بیماری نے ان پر غلبہ کیا ہو، جنہوں نے اپنے پیاروں کی موت کا غم دیکھا ہو، جو پہلے ناز و نعمت میں ہوں اور پھر بعد میں اچانک سے نادار اور فقیر ہو جائیں، معاشرہ ان سے تعلقات کو توڑ دے اور ساری نعمتیں چھین لی جائیں، لوگ ان کو زبان سے زخم لگائیں اور دوست و رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ جائیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی اور ان کا صبر اور ان کا شکر ایسے لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار پاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کن نعمتوں میں غرق تھے؟ حضرت ایوب کے پاس مال و ثروت بے انتہا تھا، زمین کھیتی باڑی کی اور بہت سارے باغات، خدمتکار بڑی تعداد میں ان کے غلام موجود تھے، گائیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بیویاں، بچے، یہ سب ایوب علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اور ان کے ذریعے وہ فقیروں اور مستحقین کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے اخلاقی وظائف کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 27 سال کی نبوت کی تبلیغ کی، جبکہ صرف 3 لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، اور یہ سارے مال و دولت و ثروت حضرت ایوب کو خدا کی طرف توجہ کرنے سے یا اس مقام صبر اور مقام عبودیت اور مقام اواب ہونے سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام قرآن کی اس آیت کے مصداق تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور معاملات کی سرگرمی ان لوگوں کو ذکر خدا سے نہیں بلاتی، ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی۔ اب حضرت ایوب کے پاس جو اتنی مال و ثروت تھی اور اتنے باغات اور غلام تھے، ایسا کیا ہوا کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے اور ان سے یہ ساری نعمتیں لے لی گئیں؟ اس کے پیچھے شیطان کی دشمنی پوشیدہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے
جو کہ بہت صابر ہے اور بہت شاکر ہے، یہ اس لیے تیری عبادت کرتا ہے اور اس لیے صبر و شکر کرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی ناز و نعمت میں ہے۔ اگر تو یہ ناز و نعمت اس سے لے لے یا یہ سارا مال و ثروت اس سے چھین لے تو پھر دیکھنا کہ یہ تیری عبادت نہیں کرے گا اور یہ صبر اور شکر نہیں بجا لائے گا۔ شیطان نے کہا کہ خدایا مجھے ایوب کے مال پر مسلط کر دے، پھر دیکھنا کہ یہ نہ تیری عبادت کرے گا اور نہ شکر کرے گا اور نہ صبر کر پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا نے آئندہ آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے شیطان کو اجازت دے دی۔ اب یہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے اموال پر مسلط ہو گیا اور سب کچھ تباہ کر دیا، سارے باغات کو آگ لگا دی، فتنہ برپا کر کے غلاموں اور خدمتکاروں کو قتل کروا دیا۔ شیطان نے سارے اموال ان کے تباہ کر دیے، مگر جب حضرت ایوب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ زمینوں میں آگ لگ گئی ہے، یہ سب نابود ہو گئے ہیں، تو حضرت ایوب صبر کرتے اور خدا کا شکر بجا لاتے۔ اسی طرح جب ایوب علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر کی چھت گرنے سے آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں اس میں دب کے مر گئے، تو حضرت ایوب صبر کرتے اور شکر بجا لاتے۔ اب حضرت ایوب کا سارا اموال، ساری زمینیں، غلام، خدمتکار، سب کچھ تباہ کر دیا شیطان نے، مگر حضرت ایوب نے خدا سے کہا کہ خدایا تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جب شیطان نا امید ہوا تو اس نے خدا سے ایک اور درخواست کی اور کہا کہ خدایا مجھے ایوب کے بدن پر مسلط کر دے۔ شیطان ایوب علیہ السلام کے بدن پر مسلط ہوا اور انہیں 7 یا 17 سال تک ایک سخت بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس بیماری کے بعد اور حضرت ایوب کی مصیبتیں اور مشکلات اور ساری مال و ثروت چھوٹ جانے کے بعد ایوب علیہ السلام کی 3 بیویاں ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی گئیں، مگر ایک ان کی بیوی وفادار رہی جن کا نام رحیمہ ہے۔ تاریخ میں رحیمہ کا سلسلہ نسب ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ رحیمہ ہے بیٹی افرائیم کی، اور افرائیم بیٹے ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلب سے تھیں جو ایوب کے ساتھ ان کی وفادار رہیں حتیٰ مشکلات اور مصیبتوں کے دور میں بھی۔ ایوب علیہ السلام سختی اور بیماری کے دور میں بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے، صبر سے کام لیتے، استقامت سے کام لیتے، خدا کا شکر بجا لاتے۔ خدایا تیری رضا پہ راضی ہوں، میرا کچھ تھا ہی نہیں، خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یہ آیت قرآنی حضرت ایوب علیہ السلام کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ وہ ایوب علیہ السلام کے مال پر مسلط ہو گیا اور اس نے سب کچھ تباہ کر دیا، مگر ایوب علیہ السلام صبر و شکر بجا لائے، انہوں نے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس بیماری کے بعد بھی ایوب علیہ السلام نے سجدہ شکر کا دامن نہیں چھوڑا، تو شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور لوگوں کے پاس آ کر، جس شہر میں ایوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں پر آ کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا کہ ایوب تمہارے سامنے بڑا نیک بنا پھرتا ہے، مگر اکیلے میں تنہائیوں میں بہت گناہ کرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اس گناہ کی بابت ایوب کو عذاب دیا ہے، اور عذاب دینے کے لیے اس سے سارا مال و دولت اور زمین اور باغات اور خدمتکار بیٹے بیٹیاں سب چھین لی اور اس کو ایک لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم لوگ اپنی خیر چاہتے ہو تو ایوب کو شہر سے باہر نکال دو، ورنہ تم لوگ بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب جب شیطان نے یہ انسانی روپ میں آ کے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو شستشو دینا شروع کیا، اب لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا اور ایک بیابان اور صحرا میں انہیں ایک خیمہ لگا کر بیٹھنا پڑا۔ حضرت ایوب پیمبر خدا، شیطان کی بے بسی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ امام موسیٰ ابن جعفر سے روایت ہے کہ جب بھی شیطان کوئی مصیبت ایوب علیہ السلام پر نازل کرتا اور ان کو مبتلا کرتا تو وہ ایوب علیہ السلام سے نزدیک ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی شکایت ایوب کے منہ سے نکل آئے جس کی وجہ سے ان کا مقام گر جائے یا یہ اپنے صبر اور شکر کے مقام پہ باقی نہ رہ سکے۔ اب یہاں پر شیطان نے چیخ مار کے اپنے اعوان و انصار کو جمع کیا اور کہا کہ ایوب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ ایوب کو اس مقام صبر اور مقام شکر سے گرا دوں۔
تو مشورے کے بعد طے یہ پایا کہ ایوب علیہ السلام کو اس کی بیوی رحیمہ کے ذریعے دھوکہ دیں اور رحیمہ کے ذریعے اس کو لقمہ حرام کھلائیں۔ لقمہ حرام کو کھلانے کا جو تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ شیطان ایک طبیب کی شکل لے کر رحیمہ کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ ایوب کی بیماری کا حل میرے پاس ہے، میں اس طبابت کے آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا، اور آپ نے ایک جانور کو بغیر خدا کا نام لیے ذبح کرنا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکا کر ایوب علیہ السلام کو کھلانا ہے، اور ایوب اس گوشت کو کھاتے ہی تندرست و توانا ہو جائیں گے اور ان کی بیماری برطرف ہو جائے گی۔ اب یہ جو رحیمہ ہیں، ان خاتون نے سوچا کہ میرے شوہر کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب میں اس طبیب کی تجویز پر عمل کروں اور اپنے شوہر کو اس بیماری سے نجات دوں۔ رحیمہ ایوب علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ ایسے ایسے مجھے ایک طبیب ملا ہے اور اس نے یہ نسخہ بتایا ہے آپ کی بیماری کے لیے۔ ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اب شیطان کیونکہ رسوا ہو گیا ہے اور بے بس ہو گیا ہے کہ اس نے رحیمہ کے ذریعے مجھے اغوا کرنے کا یا مجھے فریب دینے کا سوچا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وفادار بیوی کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیا کہ اس مقام عبودیت اور مقام صبر پر باقی رہیں۔ اب ایوب علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ اگر کوئی انسان ان ساری باتوں کو صرف ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ایک انسان ہے وہ اتنے ناز و نعمت میں ہے، اس کے پاس متعدد باغات ہیں، زمینیں ہیں، مال و ثروت ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، اس کا احترام ہے، ساری چیزیں اچانک سے اس سے لے لی جائیں تو ایک عام انسان ان حادثات اور واقعات پر کیسا عکس العمل دکھائے گا؟ مگر ہم نے جیسا بتایا کہ ایوب علیہ السلام ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، کیونکہ جو انسان خدا کی امر پر راضی ہو وہی سعادت کمال تک پہنچتا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کے پاس رحیمہ بھی نہیں رہی اور وہ بالکل تنہا رہ گئے بیابان میں اس بیماری کی حالت میں، اور آتے جاتے لوگ ان کو زبان سے زخم لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا گناہ کیا تھا آپ نے جو آپ کے اوپر یہ بلائیں نازل ہوئی؟ کہاں وہ ناز و نعمت، کہاں وہ ثروت و مال، کہاں یہ غربت و تنہائی؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم نے کون سی خدا کی معصیت انجام دی تھی کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ اب یہ لوگ زبان سے زخم لگا رہے ہیں ایوب علیہ السلام جو کہ صحرا میں تنہا رہ گئے ہیں اور بیماری کے حالت میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تمام مشکلات اور مصیبتوں میں اور بیماری میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، خدا پر شکر بجا لاتے رہے اور خدا کی رضا پر راضی رہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ایوب کو تمام تر چیزیں واپس دے دی گئیں، ان کی جوانی بھی واپس دے دی گئی، ان کی بیماری کو بھی برطرف کر دیا گیا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے زیادہ ان کو عطا کیا گیا، ان کے مقام اور احترام اور عزت سب کچھ واپس آ گئی۔ مگر یہ ہوتا ہے بیماریوں پر اور مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنے سے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں اور بیماریوں اور مشکلات پر صبر کرنے کو پریکٹس کریں، جس کے بعد خدا ہمیں وہ مقام عطا کرے جب ہم سعادت اور کمال کی طرف سفر کر سکیں، اور ہر اس مصیبت پر جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے خدا سے کہیں کہ خدایا راضی ہوں تیری رضا پر، اور جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر میں قانع ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم و رحمت اللہ۔ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.